Solved assignment number 1 स्प्रिंग 2025 सब्जेक्ट जर्नल साइंस लेवल मैट्रिक। सवाल नंबर 1 है यूनिट 1। ये आपकी एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 तक 3 पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 1 है साइंसी तहकीक के मराहिल को तफसील से बयान करें और रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों के ज़रिए समझाएं कि ये मराहिल अमली तौर पर कैसे काम करते हैं। जवाब है तारुफ़। साइंसी तहकीक साइंटिफिक रिसर्च एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम कुदरती या साइंसी मसाइल को समझते, मुशाहिदा करते, सवाल उठाते और उनके जवाबात हासिल करने की कोशिश करते हैं। साइंसी तहकीक के मराहिल रोज़मर्रा ज़िंदगी से उनकी मिसालें मुंदरजा झेल हैं। साइंसी तहकीक के मराहिल स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। किसी साइंसी मसले की तहकीक के मुख्तलिफ मराहिल हैं। इन मराहिल को 4 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 मुशाहिदात ऑब्जर्वेशंस, मफरूज़ा हाइपोथेसिस, तजर्बात एक्सपेरिमेंट्स। नंबर 4 नज़रिया थ्योरी। ऑब्जर्वेशन स्पेलिंग है OBSERVATIONS। मफरूज़ा हाइपोथेसिस स्पेलिंग है HYPOTHESIS हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट स्पेलिंग है EXPERIMENTS एक्सपेरिमेंट्स। नज़रिया यानी थ्योरी THEORY। पहली हेडिंग है मुशाहिदात और मालूमात का जमा करना, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। साइंसी तहकीक के मराहिल में सबसे पहला स्टेप किसी मसले को पहचानना है जिस पर तहकीक की जाए। मिसाल, हम देखते हैं कि कुछ पौधे धूप में अच्छी तरह बढ़ते हैं जबकि कुछ नहीं बढ़ते। तो अब सवाल पैदा होता है, क्या सूरज की रोशनी पौधों के नशोनुमा पर असर डालती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मालूमात और मुशाहिदात को जमा किया जाता है जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स कहलाता है। मसलन हम पिछले साल लगाए गए पौधों के बारे में नोट करते हैं कि जिन्हें ज़्यादा धूप मिली थी वो ज़्यादा बढ़े हैं। इसके बाद हम इंटरनेट से या किताबों से सूरज की रोशनी का पौधों के नशोनुमा पर होने वाले असरात का मुताला करके मालूमात इकट्ठी करते हैं। नंबर 2 मफरूज़ा हाइपोथेसिस। मुशाहिदात और मालूमात की रोशनी में मसले से मुताल्लिक़ एक अंदाज़ा एजुकेटेड गेस लगाया जाता है जो कि मसले के मुमकिन हल की निशानदेही करता है। मिसाल के तौर पर मुंदरजा बाला मुशाहिदात और मालूमात की रोशनी में हम मफरूज़ा कायम करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में है, अगर पौधे को ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। ये इल्मी अंदाज़ा इंटेलिजेंट गैस मफरूज़ा हाइपोथेसिस कहलाता है। नंबर 3 है तजर्बा करना यानी एक्सपेरिमेंटेशन। मफरूज़े को जांचने यानी हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाते हैं जो कि राय मुशाहिदात की रोशनी में कायम किए गए हैं, अमली तौर पर दुरुस्त है या नहीं इसलिए चेक किया जा सके। मसलन मुंदरजा वाला मिसाल में हम पौधों पर रोशनी के असरात को अमली तौर पर देखते हैं। इसके लिए हम 2 पौधे लेते हैं। एक पौधे को रोज़ाना धूप में रखा जाता है यानी माकूल मिक़दार और अरसे तक रोशनी फराहम की जाती है, जबकि दूसरे पौधे को सायादार जगह पर रखते हैं जहाँ मुनासिब रोशनी नहीं होती। दोनों पौधों को बराबर पानी और खाद फराहम की जाती है और दोनों पौधों को एक जैसे गमलों में रखा जाता है। मसले से मुतालिक एक अंदाज़ा एजुकेटेड गेस लगाया जाता है कि जो मसले के मुमकिन हल की निशानदेही करता है। मिसाल के तौर पर मुंदरजा बाला मुशाहिदात और मालूमात की रोशनी में हम मफरूज़ा कायम करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में है, अगर पौधे को ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। ये इल्मी अंदाज़ा इंटेलिजेंट गैस या मफरूज़ा हाइपोथेसिस कहलाता है। नंबर 3 तजर्बा करना एक्सपेरिमेंटेशन।
مفروضے کو جاننے یا ہائپوتھیسس کو ویریفائی کرنے کے لیے مختلف تجربات کیے جاتے ہیں تاکہ جو رائے مشاہدات کی روشنی میں قائم کی گئی ہے عملی طور پر درست ہے یا نہیں اسے چیک کیا جا سکے۔ مثلاً مندرجہ بالا مثال میں ہم پودوں پر روشنی کے اثرات کو عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم 2 پودے لیتے ہیں، ایک پودے کو روزانہ دھوپ میں رکھا جاتا ہے، یعنی معقول مقدار اور عرصے تک روشنی فراہم کی جاتی ہے، جبکہ دوسرے پودے کو سایہ دار جگہ پر رکھتے ہیں جہاں مناسب روشنی نہیں ہوتی۔ دونوں پودوں کو برابر پانی اور کھاد فراہم کی جاتی ہے اور دونوں پودوں کو ایک جیسے گملے میں رکھا جاتا ہے۔ ڈیٹا انالیسس کرنا، تجربات سے جو نتائج حاصل کیے جاتے ہیں ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ بالا تجربے میں ہم 2 ہفتے بعد دونوں پودوں کا موازنہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو پودا روشنی میں رکھا گیا تھا اس میں نشو و نما زیادہ ہوئی ہے بمقابلہ دوسرے پودے کے جسے سائے میں رکھا گیا تھا۔ اس تجربے کے ذریعے انالائز انالائز کی گئی معلومات پر مفروضے کو پرکھا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے نظریہ تھیوری، تجربے کے بعد اخذ کیا گیا نتیجہ نظریہ یا تھیوری کہلاتا ہے۔ نظریہ تجربات کی روشنی میں قائم کی گئی رائے ہے جو کہ سائنسدان ایک بیان اسٹیٹمنٹ کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ تجربات کے بعد نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ مفروضہ درست تھا یا نہیں۔ مثال کے طور پر مندرجہ بالا تجربات کی روشنی میں نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ہاں سورج کی روشنی واقعی پودوں کے نشو و نما میں مدد دیتی ہے، یہ بیان نظریہ کہلاتا ہے۔ اس تحقیق کے نتائج دوسروں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں یا اس پر مزید تحقیق کریں۔ مرحلہ وضاحت، روزمرہ کی مثال، کوئی مسئلہ یا سوال پہچاننا، کیا دھوپ پودوں کو فائدہ دیتی ہے، مشاہدہ کرنا، معلومات اکٹھی کرنا اور پچھلے تجربات کا مطالعہ کرنا۔ مفروضہ اندازہ لگانا، دھوپ میں پودے زیادہ بڑھتے ہیں۔ تجربات کر کے پہچاننا، ایک پودا دھوپ میں رکھ کر اور ایک سائے میں رکھ کر ان کی نشو و نما دیکھنا۔ تجزیہ کرنا، تجربات سے اخذ شدہ نتائج دیکھنا اور کسی فیصلے پر پہنچنا۔ نتیجہ اخذ کیا گیا، دھوپ پودوں کے نشو و نما میں بہتر اضافہ کرتی ہے۔ اچھا، ان تمام باتوں کو ہم نے اس طرح سے لکھا ہے کہ پہلے ہم نے ایک ہیڈنگ لکھی مشاہدہ کرنا، کالن ڈالا، پھر اس کے بعد ہم نے لکھ دیا معلومات اکٹھی کرنا اور پچھلے تجربات کا مطالعہ کرنا۔ پھر ہم نے مفروضہ اندازہ لگانا لکھا، پھر ہم نے کالن ڈالا، پھر ہم نے لکھا دھوپ میں پودے زیادہ بڑھتے ہیں، پھر ہم نے لکھا تجربات کر کے جانچنا، پھر ہم نے کالن ڈالا اور اس کے بعد لکھا ایک دھوپ میں رکھ کر اور ایک سائے میں رکھ کر ان کے نشو و نما دیکھنا۔ پھر ہم نے تجزیہ کرنے کی ہیڈنگ ڈالی اور اس کے بعد کالن ڈالا اور پھر لکھا تجربات سے اخذ شدہ نتائج دیکھنا اور کسی فیصلے پر پہنچنا۔ اس کے بعد ہم نے ہیڈنگ ڈالی نتیجہ اخذ کیا گیا اور کالن ڈالا اور پھر لکھا دھوپ پودوں کے نشو و نما میں بہتر اضافہ کرتی ہے۔ اب ہماری ہیڈنگ ہے روزمرہ زندگی سے مثالیں۔ اس کے بعد نیچے ہم نے ہیڈنگ ڈالی مثال، اس سے نیچے ہم نے ڈالا مشاہدہ۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بنانا بہت تیزی سے ریپن ہو جاتے ہیں، پک جاتے ہیں۔ سوال ابھرتا ہے کہ ایسے کون سے طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے سے بنانا کو زیادہ عرصے تک فریش رکھا جا سکتا ہے۔ مفروضہ، ہائپوتھیسس کیا ہے؟ اگر بنانا کو فریج میں رکھا جائے تو یہ زیادہ عرصے تک فریش رہ سکتے ہیں۔ تجربہ، ایک کیلے کو فریج میں رکھیں اور دوسرے کیلے کو فریج سے باہر رکھا۔ ہیڈنگ، معلومات اکٹھی کرنا، مندرجہ بالا تجربے سے معلومات اکٹھی کی گئی، دیکھا گیا کہ دونوں کیلوں کی رنگت، ساخت اور سافٹنس میں 5 دنوں میں کیا فرق آیا۔ مندرجہ بالا نتائج سے ایک نظریہ قائم کیا گیا۔ ہیڈنگ ہے نظریہ تھیوری، فریج میں رکھنے سے کیلے کے خراب ہونے کا پروسیس آہستہ ہو گیا، یعنی اس کا عمل، فریج میں رکھنے سے کیلے کے خراب ہونے کا عمل آہستہ ہو گیا۔ نظریہ دیا گیا یعنی ریفریجریشن سے کیلوں کو دیر تک تازہ رکھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، سائنس کیا ہے اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ وضاحت کریں، نیز یہ بھی بتائیں کہ سائنس اور معاشرہ ایک دوسرے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ جواب،
سائنس کیا ہے؟ تعارف، انٹروڈکشن۔ سائنس ایک منظم علم ہے جو مشاہدے، تجربات اور تجزیے کے ذریعے قدرتی قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سائنس کی مدد سے ہم کائنات، زمین، زندگی اور ان کے مابین تعلقات کو سمجھ سکتے ہیں۔ سائنس حقائق پر مبنی علم فراہم کرتی ہے جو مسلسل تحقیق اور تجربے سے بہتر ہوتی رہتی ہے۔ تعریف، ڈیفینیشن۔ سائنس کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ سے کر سکتے ہیں۔ سائنس فطرت کے قوانین اور اصولوں پر مبنی ایسا علم ہے جو مشاہدات، تجربات اور درست پیمائش کے بعد حاصل کیا گیا ہو۔ اسے ہم انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، یعنی سائنس فطرت کے، سائنس سے شروع کریں گے، انورٹڈ کاماز لگائیں گے، اور اس کے بعد حاصل کیا گیا ہو تک انورٹڈ کاماز لگائیں گے۔ پھر ہمارے پاس ہیڈنگ ہے سائنس کی ہماری زندگی میں اہمیت۔ سائنس ہماری روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ ہماری زندگی کا تقریباً ہر پہلو سائنس سے متاثر ہے، جیسے صحت اور طب، ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنس۔ جدید زندگی کی سہولیات یعنی کمفرٹ ان ماڈرن لائف، تعلیم و تحقیق، ریسرچ اینڈ ایجوکیشن، ذرائع آمد و رفت، مینز آف ٹرانسپورٹیشن، ذرائع ابلاغ و رابطے، مینز آف کمیونیکیشن، زراعت اور خوراک، ایگریکلچر اینڈ فوڈ، توانائی کے ذرائع، انرجی ریسورسز۔ مندرجہ بالا تمام شعبہ جات سائنس کی وجہ سے انقلابی تبدیلیوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ سائنس ہماری روزمرہ زندگی کا ایک لازمی اور بنیادی حصہ بن چکی ہے۔ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے، جہاں انسان کی ہر ضرورت، ہر سہولت اور ہر ترقی سائنس سے جڑی ہوئی ہے۔ سائنس نے انسانی زندگی کو آسان، تیز رفتار اور بہتر باسہولت بنا دیا ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل میں سائنس کے اثرات کا جائزہ مندرجہ ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ طب اور علاج میں انقلاب۔ میڈیکل سائنس نے بیماریوں کی تشخیص اور علاج میں حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ پہلے جو بیماریاں لا علاج سمجھی جاتی تھیں، اب ان کا کامیاب علاج ممکن ہے۔ ویکسین، اینٹی بایوٹک، سرجری اور جدید مشین جیسے MRI اور CT اسکین وغیرہ سائنس کی بہترین ایجادات ہیں۔ ان تشخیصی آلات کی بدولت نہ صرف بیماری کو ڈائگنوز کر لیا جاتا ہے بلکہ ناممکن علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹیکنالوجی اور مواصلات، ذرائع ابلاغ اور رابطے۔ موبائل فون، انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور دیگر الیکٹرانک آلات نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج، عالمی گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے۔ معلومات کا حصول اور ایک دوسرے سے رابطہ اب چند لمحوں میں ممکن ہے۔ اس طرح کمیونیکیشن کے ذرائع کے ساتھ ساتھ فاصلے بھی سمٹ گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کے جدید ذرائع نے طویل فاصلوں کو باسہولت اور کم وقت میں طے کرنا ممکن بنا دیا ہے۔ ہوائی جہاز، ٹرین، گاڑیاں اور بحری جہاز جیسے ذرائع نقل و حمل سائنس کی مرہون منت ہیں۔ اب دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے زراعت اور خوراک کے شعبے میں انقلابی ترقی۔ سائنسی علوم کے باعث زراعت کے شعبے میں بھی بہت ترقی ہوئی ہے۔ جدید مشین، کیمیائی کھادیں، بہتر بیج اور آب پاشی کے نئے طریقے کسانوں کی مدد کرتے ہیں کہ وہ کم وقت میں زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ اس کے نیچے ہیڈنگ ہے تعلیم اور تحقیق۔ سائنس نے تعلیم کا حصول آسان اور مؤثر بنا دیا ہے۔ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، موبائل فون اور آن لائن تعلیم کے نظام نے علم کو عام اور قابل رسائی بنا دیا ہے۔ اس طرح ریسرچ ورک سے نئی معلومات حاصل ہوتی ہے جو کہ نئی ایجادات کا ذریعہ بنتی ہیں اور ان ایجادات کو انسان کی فلاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ توانائی کے ذرائع۔ بجلی، شمسی توانائی، ایٹمی توانائی اور دیگر متبادل ذرائع توانائی سائنس کے ایجادات ہیں جو کہ صنعتی ترقی روزمرہ زندگی کا لازمی جز بن چکے ہیں۔ جدید زندگی کی سہولیات۔ سائنس کی بدولت ہمیں جو آرام دہ اور آسان زندگی میسر آئی ہے وہ پہلے کبھی ممکن نہ تھی۔ گھر میں استعمال ہونے والی اشیاء جیسے فریج، ایئر کنڈیشنر، واشنگ مشین، مائکرو ویو
اور بجلی اور پانی کی صفائی کا نظام، یہ سب سائنس کے وہ کارنامے ہیں جن کے باعث ہم آرام دہ، پرسکون اور باسہولت زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سائنس کے معاشرے پر اثرات، یہ ہیڈنگ ہے۔ سائنس کے علم میں اضافے اور ہونے والی ترقی کے باعث معاشرے میں بہت مثبت تبدیلیاں آئی ہیں، جیسے کہ پہلی ہیڈنگ ہے تعلیم میں انقلاب۔ جدید تعلیم میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا عملی دخل بڑھ چکا ہے۔ آن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل ذرائع تعلیم نے سیکھنے اور علم کے حصول کو آسان اور ممکن بنا دیا ہے۔ معیار زندگی، سائنس میں ترقی کی بدولت ہمارا معیار زندگی بہت بلند ہو گیا ہے۔ سائنس نے ہماری زندگی کو آرام دہ اور سہولت سے بھرپور کر دیا ہے۔ گھریلو آلات، صحت کے آلات اور سہولتوں نے اور جدید انفراسٹرکچر نے ہماری زندگی کو اور اس کے معیار کو بہتر کر دیا ہے۔ ماحولیاتی چیلنجز، اگرچہ سائنس نے ترقی کی ہے لیکن اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں، جیسے کہ آلودگی، گلوبل وارمنگ اور قدرتی وسائل کا بے جا اور حد سے زیادہ استعمال، مگر یہی سائنس ان مسائل کا حل بھی پیش کر رہی ہے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس نے ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہمارے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اور ہماری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ سائنس نہ صرف علم کا ذریعہ ہے بلکہ انسانی ترقی کی بنیاد بھی ہے۔ یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے، بیماریوں سے بچانے اور دنیا کے اسرار و رموز کو سمجھنے کا طاقتور ترین ذریعہ ہے۔ سائنس کا صحیح استعمال ہمیں ایک خوشحال، محفوظ اور ترقی یافتہ معاشرہ دے سکتا ہے۔ خلاصہ الغرض، سائنس کی بدولت آج انسان چاند اور مریخ پر قدم رکھ چکا ہے۔ سائنس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس علم کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر سائنس کے علم کو درست سمت میں تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو علم دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، فضا ایٹماسفیئر کی مختلف تہوں لیئرز کی وضاحت کریں۔ فضا میں پائے جانے والے حیاتی، بائیوٹک اور غیر حیاتی اے بائیوٹک اجزاء کون سے ہیں؟ فضا کی مختلف تہیں۔ جواب، فضا کی مختلف تہیں ایٹماسفیئرک لیئرز، ATMOSPHERIC ایٹماسفیئرک لیئرز LAYERS ہیڈنگ ہے یہ۔ اس کے بعد زمین کی طرح فضا بھی مختلف تہوں پر مشتمل ہے۔ ہر تہ کی خصوصیات، درجہ حرارت اور افعال مختلف ہوتے ہیں۔ یہ لیئر درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ٹروپوسفیئر، نمبر 2 اسٹریٹوسفیئر، نمبر 3 میزوسفیئر، نمبر 4 تھرموسفیئر اور نمبر 5 ایگزوسفیئر۔ میں آپ کو اس کی اسپیلنگ بتا دیتی ہوں۔ ٹروپوسفیئر، ٹروپو SPHERE اسفیئر، ٹروپوسفیئر۔ اسٹریٹوسفیئر، STRATO اسٹریٹو، SPHERE اسفیئر، ملا کر ہی لکھنا ہے، الگ الگ نہیں لکھنا۔ میزوسفیئر، MESO میزو اور پھر اسفیئر SPHERE اسفیئر، میزو اسفیئر۔ تھرموسفیئر، THERMO تھرمو، SPHERE اسفیئر۔ ایگزوسفیئر، EXO ایگزو، SPHERE اسفیئر، ایگزو اسفیئر۔ نمبر 1 ٹروپو اسفیئر، یہ زمین کے قریب ترین تہ ہے جو کہ تقریباً 8 سے 15 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ تمام موسمی حالات جیسے کہ بارش، ہوائیں، بادل وغیرہ اس تہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت بلندی کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ انسان اور زیادہ تر جانداروں کے لیے سب سے اہم تہ ہے۔ اسٹریٹوسفیئر، نمبر 2 اسٹریٹوسفیئر، یہ تہ ٹروپوسفیئر کے اوپر موجود تہ اسٹریٹوسفیئر تقریباً 50 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس تہ میں اوزون لیئر موجود ہے اور اوزون کی تہ فضائی تہوں میں اہم ترین تہ ہے۔
ओजोन लेयर सूरज के नुकसान दह शुआओं को जज़्ब कर लेती है और इन नुकसान दह अल्ट्रा वायलेट शुआओं को ज़मीन पर पहुंचने नहीं देती, जिसकी वजह से तमाम जानदार और गैर जानदार अल्ट्रा वायलेट शुआओं के नुकसान दह असरात से महफूज रहते हैं। अल्ट्रा वायलेट की स्पेलिंग है ULTRA, अल्ट्रा VIOLET, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, U से स्टार्ट होगा ये। इस तह में हवाएं ज़्यादा हमवार होती हैं, जिसकी वजह से तमाम हवाई जहाज़ वगैरह इस तह में परवाज़ करते हैं। नंबर 3, मीज़ोस्फीयर। मीज़ोस्फीयर तकरीबन 50 से 80 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद होती है। इस तह में दर्जे हरारत दोबारा कम होना शुरू हो जाता है। बहुत से शहाब साक़िब मेट्रोस METEORS इसी तह में ख़त्म हो जाते हैं। ये तह सर्द तरीन तह है जिसका दर्जा हरारत तकरीबन -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नंबर 4 है थर्मोस्फीयर। ये तह तकरीबन 85 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस तह का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सूरज की शुआएं इस तह में बराह रास्त गैसों से टकराती हैं और दर्जा हरारत बढ़ा देती हैं। इस तह का टेम्परेचर दर्जा हरारत तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आसमानी रोशनी जिसे ऑरोर्स AURORAS कहा जाता है इसी तह में नज़र आती है। एक्सोस्फीयर ये फ़ज़ा की सबसे बैरूनी यानी बाहर वाली तह है। ये तह क़ला में तहलील हो जाती है। इस तह में गैस के ज़र्रात बहुत कम होते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर दूर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इस तह को खिलाई तह भी शुमार किया जाता है। हेडिंग है फ़ज़ा में मौजूद हयाती और गैर हयाती अज्जा, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। फ़ज़ा में मौजूद इकोसिस्टम 2 अज्जा पर मुश्तमिल है जो कि एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। ये अज्जा बायोटिक हयातियाती और एबायोटिक गैर हयातियाती हैं। हेडिंग है हयातियाती अज्जा, बायोटिक फैक्टर्स। ये वो अज्जा हैं जो कि ज़िंदा में या ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि ये वो अज्जा हैं जो कि ज़िंदा हैं या ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया, फंगस, जरासीम जो फ़ज़ा में मुअल्लक़ हो सकते हैं, पोलन, बीज, स्पोर्स, परिंदे और दीगर जानदार। हयातियाती अज्जा वो अवामिल हैं जो जानदारों पर दूसरे जानदारों के असरात को ज़ाहिर करते हैं। इन अवामिल को मुदर्रज झेल में तकसीम किया गया है। वो नंबर 1 प्रोड्यूसर्स, तैयार कुनंदगान, ये हेडिंग है। वो जानदार जो गैर नामियाती अज्जा मसलन CO2, पानी, क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी से खुराक तैयार करते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। जैसा कि पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। ये अहम तरीन प्रोड्यूसर्स हैं। पौधे सूरज की रोशनी को ग़िज़ा में स्टोर करते हैं। इसके बाद हेडिंग है सारिफीन यानी कंज्यूमर्स, CONSUMERS। जो जानदार अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते वो प्रोड्यूसर की तैयार शुदा ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं। सारिफीन कंज्यूमर 3 तरीक़ों से खुराक हासिल करते हैं। नंबर 1 हर्बीवोरस, HERBIVORES, जो कि पौधों से खुराक हासिल करते हैं। इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है, मसलन बकरी, गायें वगैरह। नंबर 2 कार्निवोरस, CARNIVORES, वो जानदार जो हर्बीवोरस को या दूसरे कार्निवोरस को पकड़कर खाते हैं। जो कार्निवोरस दूसरे हर्बीवोरस को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, जबकि कार्निवोरस वो दूसरे कार्निवोरस को खाते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं, मसलन शेर, सांप और उकाब वगैरह। बाज़ कंज्यूमर ओमनीवोरस होते हैं, यानी वो पौधों और दूसरे जानवरों दोनों को खाते हैं, जैसा कि इंसान जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है। इसके बाद हेडिंग है ओमनीवोरस।
ایسے کنزیومر جو کہ ہربیوورس اور کارنیوورس دونوں کو غذا کے طور پر استعمال کریں، اومنیوورس کہلاتے ہیں، اس میں انسان شامل ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے نمبر 3، تحلیل کنندگان، ڈی کمپوزرز، وہ جاندار جو مردہ اجسام اور دوسرے نامیاتی بیکار مادوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، تحلیل کنندگان ڈی کمپوزر کہلاتے ہیں، اس میں بیکٹیریا اور فنجائی شامل ہیں۔ ڈی کمپوزر مردہ مواد کو ڈی کمپوز کرتے ہیں اور یہ غذائی اجزاء کو جانوروں کے جسموں سے واپس ماحول میں لوٹا دیتے ہیں اور غذائی سائیکل کو ایکو سسٹم میں توازن میں رکھتے ہیں۔ غیر حیاتیاتی عوامل، اے بایوٹک فیکٹر، غیر حیاتیاتی اجزاء میں نامیاتی اور غیر نامیاتی دونوں شامل ہیں۔ نمبر اے، نامیاتی اجزاء یعنی آرگینک کمپوننٹس، اس میں کاربن سے بنے ہوئے غیر جاندار کمپوننٹس اجزاء شامل ہیں، جیسے مٹی، حل شدہ نامیاتی مرکبات جو کہ پانی میں موجود ہوتے ہیں وغیرہ۔ نمبر 2، غیر نامیاتی اجزاء ان آرگینک کمپوننٹس، INORGANIC، آرگینک، ان آرگینک کمپوننٹس، COMPONENTS کمپوننٹس۔ غیر نامیاتی اجزاء میں پانی، درجہ حرارت، ہوا، گیس اور منرلز اور روشنی وغیرہ شامل ہیں۔ ماحول میں موجود اے بایوٹک عوامل درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، روشنی یعنی لائٹ، یہ اب اے بایوٹک پر ہم آ گئے ہیں۔ سورج کی روشنی پودوں کے لیے ضیائی تولید فوٹو سنتھسس کا ذریعہ ہے، جو کہ خوراک بنانے کا عمل ہے۔ نظر آنے والی روشنی کا طول موج 390 مائکرون سے 760 مائکرون یعنی 390 سے 760 مائکرون تک ہے۔ روشنی کے اثرات کو ہم درجہ ذیل طرح سے واضح کر سکتے ہیں۔ روشنی کی ہیڈنگ میں اب یہ اندر اس کے سب ہیڈنگ ہے۔ روشنی کی خاصیت، اس کو ہم اگر ہم نے روشنی کو 1 سے لکھا ہے تو اس کو ہم A سے لکھیں گے۔ کوالٹی آف لائٹ، روشنی کا طول موج 390 سے 760 مائکرون تک ہے۔ سب سے طویل طول موج 760 مائکرون سرخ روشنی کا ہے، جس کو ہم ویو لینتھ بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ اس سے زیادہ طول موج کو انفرا ریڈ کہتے ہیں، جبکہ سب سے چھوٹی طول موج 390 مائکرون کو وائلٹ لائٹ کہتے ہیں۔ اس سے چھوٹی طول موج کو لائٹ الٹرا وائلٹ کہتے ہیں۔ الٹرا وائلٹ روشنی اور اوزون کی تہہ میں جذب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جانداروں کے نقصان کا باعث ہے، جبکہ ریڈ ای وائلٹ کے درمیان روشنی اور پودوں کے نشو و نما کے لیے ضروری ہے، اور یہ وٹامن ڈی بنانے میں کارآمد ہے۔ نمبر بی، روشنی کی شدت، انٹینسٹی آف لائٹ۔ ہر جاندار کو مختلف انٹینسٹی والی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً کچھ پودے سائے میں بڑھتے ہیں اور کچھ تیز روشنی میں بڑھتے ہیں۔ نمبر سی، روشنی کی مدت، پیریڈ آف لائٹ۔ روشنی کی مدت کا انحصار دن اور رات کی لمبائی پر ہے، جو پودوں میں پھولوں کا آنا، پتوں کا گرنا، جبکہ جانوروں میں عمل تولید، عمل ہجرت سب روشنی کی مدت پر انحصار کرتے ہیں، یعنی دن اور رات کی لمبائی پر انحصار کرتے ہیں۔ اب ہے نمبر 2 یعنی پانی، واٹر۔ زندگی کا لازمی جز پانی ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ پروٹوپلازم کا 70 سے 90% پانی ہے۔ جانداروں میں ہونے والی کیمیائی تعاملات پانی کی موجودگی میں ہی ممکن ہے۔ آکسیجن اور CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ آبی حیات کو ڈائریکٹ پانی ملتا ہے، جبکہ نشو و نما پر موجود جاندار نمی کے ذریعے جو فضا میں آبی بخارات کی صورت میں موجود ہے یا پھر پانی کا انٹیک کرے اس کی کمی کو پوری کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے درجہ حرارت، ٹیمپریچر۔ یہ فضا میں درجہ حرارت ہیٹ کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ درجہ حرارت جانداروں کی بقا، افزائش اور سرگرمیوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ کچھ جاندار ٹھنڈے علاقوں میں زندہ رہتے ہیں، جبکہ کچھ گرم علاقوں میں۔ نمبر 4، فضا اور ہوا
ایئر اینڈ ایٹماسفیئر، فضا اور ہوا کی موجودگی جانداروں کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہوا گیسوں کا مرکب ہے جس میں آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن اور دیگر گیسیں شامل ہیں۔ یہ جانداروں کے تنفس اور فوٹو سنتھیسس کے لیے اہم ہیں۔ نمبر 5 ہے آگ، فائر۔ آگ اہم غیر حیاتی عوامل ہے جو بہت سے قدرتی طبقات آگ کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے سبزہ زار اس کی مثالیں ہیں۔ آگ کے لیے 3 شرائط ضروری ہیں۔ نمبر 1، نامیاتی مادہ خاصی مقدار میں موجود ہو۔ نمبر 2، خشک موسم جو نامیاتی مادے کو جلا سکیں۔ نمبر 3، کوئی ایسا ذریعہ جو آگ جلا سکے، مثلاً روشنی یا انسان۔ نمبر 6 ہے مٹی، سوائل۔ مٹی ایکو سسٹم کا اہم ترین جز ہے، کیونکہ پودے مٹی میں نشو و نما پاتے ہیں۔ اس کے لیے مٹی کمپوزیشن کا زرخیز ہونا ضروری ہے۔ مٹی مختلف تہوں پر مشتمل ہے۔ سب سے اوپر کی تہ جو صرف چند سینٹی میٹر ہوتی ہے پودوں کی افزائش کے لیے ضروری ہے، جبکہ عملے کٹاؤ کی وجہ سے اوپر والی تہ متاثر ہوتی ہے اور زمین کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، غیر نامیاتی مرکبات، ان آرگینک کمپاؤنڈس۔ اس میں پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن، کیلشیم، فاسفورس، سلفر اور دوسرے نامیات شامل ہیں جو رسوب کی صورت میں ملتے ہیں، یعنی سیڈیمنٹس کی صورت میں ملتے ہیں۔ نمبر 8، کشش ثقل، گریوٹی، GRAVITY، سب سے کم تاثر ڈالنے والا عوامل ہے جو کہ تنے اور جڑ کی نشو و نما کی سمت متعین کرتا ہے۔ نمبر 9، مقامی جغرافیہ، جغرافی۔ اس میں زمین کا ارتفاع، الٹیٹیوڈ اور ڈھلوان سطح، اسٹیپنس وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کیونکہ زمین کی سطح دباؤ پر اثر انداز ہوتی ہے، اور مٹی کی پائیداری بھی الٹیٹیوڈ ALTITUDE اور اسٹیپنس STEEPNESS سے متاثر ہوتی ہے۔ اسٹیپنس میں ڈبل ای ہے اور ڈبل ایس ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، عالمی ماحولیاتی مسائل، گلوبل انوائرمنٹ پرابلمز پر ایک جامع نوٹ تحریر کیجیے۔ جواب ہے ہیڈنگ ہے عالمی ماحولیاتی مسائل، گلوبل انوائرمنٹل پرابلمز۔ دنیا بھر میں انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ ماحول پر منفی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ صنعتی ترقی، گاڑیوں کا دھواں، درختوں کی کٹائی اور دیگر انسانی سرگرمیاں ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں، جس کے باعث کئی سنگین ماحولیاتی مسائل جنم لے چکے ہیں۔ ان میں سے 3 اہم مسائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، گرین ہاؤس ایفیکٹ، گرین GREEN، گرین ہاؤس HOUSE، ہاؤس، ایفیکٹ EFFECT، ایفیکٹ۔ نمبر 2، تیزابی بارش، ایسڈ رین، ACID، ایسڈ RAIN، رین۔ نمبر 3، اوزون کی تہ میں کمی، ڈپلیشن آف اوزون لیئر، DEPLETION، ڈپلیشن آف اوزون، OZONE، اوزون، LAYER، لیئر۔ نمبر 1، گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے جس کے ذریعے زمین کی سطح زمین کی سطح پر درجہ حرارت معتدل رہتا ہے، لیکن انسان کی سرگرمیوں نے اسی عمل کو خطرناک بنا دیا ہے۔ جب ہم فوسلز فیولز مثلا کوئلہ، تیل اور گیس جلاتے ہیں تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ، CO2، میتھین، CH4، نائٹرس آکسائڈ اور ویپرز بنتے ہیں، جو کہ فضا میں جذب کر لیتی ہے اور اسے زمین کی طرف واپس بھیجتی ہے۔ اس عمل سے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ یہ عمل بالکل ویسا ہی ہے جیسے گرین ہاؤس میں، یعنی پودوں کے لیے شیشے کے گھر میں ہوتا ہے، جہاں گرمی اندر قید ہو جاتی ہے، اس لیے اس عمل کو گرین ہاؤس ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اہم گرین ہاؤس گیسز، کاربن ڈائی آکسائڈ، CO2 فوسل فیولز جیسے کوئلہ، تیل اور گیس جلانے سے خارج ہوتی ہے۔ میتھین، CH4، میتھین گیس جانوروں کے فضلے، کھیتوں اور زمینوں سے خارج ہوتی ہے۔
नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड खाद के इस्तेमाल और सनती सरगर्मियों से पैदा होती है। क्लोरोफ्लोरो का कार्बन्स CFC5 फ्रिज, AC और एरोसोल मसनूआत में इस्तेमाल होती है। वाटर वेपर्स कुदरती तौर पर पैदा होते हैं होने वाली भाप जो हरारत जब्स करती है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के असरात। नंबर 1, आलमी असरात। ग्लोबल वार्मिंग, ज़मीन का औसत दर्जा हरारत से मुसलसिल बढ़ रहा है। ज़मीन का औसत दर्जा हरारत मुसलसिल बढ़ रहा है। नंबर 2, ग्लेशियर का पिघलना, बर्फ़ानी इलाके सिकुड़ते जा रहे हैं जिससे समंदर की सतह बुलंद हो रही है। नंबर 3, माहौलियाती तब्दीलियाँ, बारिशों का निज़ाम मुतासिर हो रहा है और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो रही है। नंबर 4, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान, मुख्तलिफ़ जानवरों और पौधों की अक़साम ख़त्म हो रही हैं। इसके बाद हेडिंग है रोकथाम के इक़दामात। नंबर 1, दरख्त लगाना और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, शमसी हवा और पानी से हासिल होने वाली तवानाई का फ़रोग़, फॉसिल फ्यूल्स का कम इस्तेमाल। नंबर 4, रीसाइक्लिंग और माहौल दोस्त मसनूआत का इस्तेमाल। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक कुदरती अमल है और इसको गर्म रखने में और ये ज़मीन को गर्म रखने में मदद देता है, लेकिन इंसान की गैर मोहताज सरगर्मियों ने इसे ख़तरनाक बना दिया है। फौरी इक़दामात करके ना सिर्फ अपनी बल्कि आइंदा नस्लों की ज़िंदगी को भी महफूज बनाना चाहिए। तेज़ाबी बारिश, एसिड रेन। तेज़ाबी बारिश एक माहौलियाती मसला है जो फ़ज़ा में मौजूद मख़सूस गैसों के पानी के साथ कीमियाई दर्जे अमल के नतीजे में पैदा होता है। जब बारिश ज़मीन पर गिरती है तो ये न सिर्फ माहौल बल्कि जानदारों के लिए नुकसानदा होती है। तेज़ाबी बारिश की तारीफ़, ऐसी बारिश बर्फ़, जालाबारी या धुंध जिसमें तेज़ाबी का तनासुब मामूल से ज़्यादा हो उसे तेज़ाबी बारिश कहा जाता है। इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O शामिल होती हैं जो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं NO2। तेज़ाबी बारिश के असबाब, सनती सरगर्मियाँ, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस, गाड़ियों का धुआं, ईंधन के जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड खारिज होती है, बिजली घरों का धुआं, बिजली पैदा करने के लिए कोयले से चलने वाली इलेक्ट्रिक प्लांट्स। कुदरती अवामिल, आतिशफ़िशा फटना या बिजली का चमकना। तेज़ाबी बारिश के असरात, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कमी, मिट्टी में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा ज़ाया हो जाते हैं जिसकी वजह से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मुतासिर होती है। पानी के ज़खायर आलूदा होना, झीलों और नदियों का पानी तेज़ाबियत इख्तियार कर लेता है जो आबी हयात के लिए ख़तरनाक है। दरख्तों का नुकसान, पत्तों का रंग फीका पड़ जाता है और नशोनुमा रुक जाती है। इमारतों का नुकसान, तारीख़ी इमारत मुतासिर कर सकती है क्योंकि तेज़ाब पत्थरों को गला देता है। इंसानी सेहत पर असरात, सांस की बीमारियों में इजाफ़ा हो जाता है जैसा कि दमा और खांसी वगैरह। इस तरह से जिल्द की बीमारियां और जिल्द की हसासियत भी बढ़ जाती है। तेज़ाबी बारिश से बचाव के तरीक़े। नंबर 1, सफ़ाई तवानाई का इस्तेमाल, साफ़ तवानाई। नंबर एक साफ़ तवानाई का इस्तेमाल जैसे शमसी हवा से बनने वाली तवानाई। नंबर 2, गाड़ियों के धुएँ से बचने के लिए कैटेलिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल। नंबर 3, दरख्त लगाना जो फ़ज़ा में CO2 को कम करके O2 बढ़ाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। नंबर 4, सनतों में फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करना ताकि सनती आलूदगी कम से कम की जा सके। नंबर 5, अवामी शऊर बेदार करना। नंबर 3, ओज़ोन की तह में कमी, डिप्लेशन ऑफ ओज़ोन लेयर, DEPLATION, डिप्लेशन ऑफ ओज़ोन लेयर।
تعارف۔ اوزون ایک قدرتی گیس ہے جو 3 آکسیجن ایٹمز پر مشتمل ہوتی ہے، O3 بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ زمین کے ماحول کی اسٹریٹوسفیئر نامی سطح میں موجود ہوتی ہے اور سورج کے خطرناک الٹرا وائلٹ UV شعاعوں سے زمین کو بچانے کا کام کرتی ہے۔ اسے اوزون کی تہہ کہا جاتا ہے۔ اوزون کی تہہ کی اہمیت۔ اوزون کی تہہ زمین پر موجود جانداروں کو سورج کے نقصان دہ الٹرا وائلٹ B اور الٹرا وائلٹ C شعاعوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ شعاعیں انسانی صحت، فصلوں، جانداروں، انسانوں اور سمندری حیات کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اوزون کی تہہ کا خاتمہ۔ اوزون کی تہہ کا خاتمہ اس وقت ہوتا ہے جب کچھ مخصوص کیمیکل مادے جیسے کلوروفل، کاربن، CFC، ہیلوجنز، کاربن ٹیٹرا کلورائڈ وغیرہ فضا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیمیکل اوزون کے مالیکیولز کو توڑ کر ان کی مقدار کو کم کرتے ہیں۔ CFC2 عام طور پر ایئر کنڈیشنرز، ریفریجریٹرز، اسپرے اور فوم بنانے والی مصنوعات میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب یہ مادے فضا میں جاتے ہیں تو اوپر جا کر الٹرا وائلٹ شعاعوں کی مدد سے ٹوٹتے ہیں اور کلورین خارج کرتے ہیں۔ یہی کلورین اوزون مالیکولز کو ختم کرتی ہے۔ اوزون ہول، OZONE اوزون ہول، HOLE ہول یعنی اوزون کا جو سوراخ ہے، ٹھیک۔ 1985 میں سائنسدانوں نے انٹارکٹیکا کے اوپر اوزون کی تہہ میں ایک بڑا سوراخ دریافت کیا۔ اسے اوزون ہول کہا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ اوزون کی تہہ کے خاتمے کے اثرات۔ اوزون کی تہہ کے خاتمے کے اثرات: انسانی صحت پر اثرات۔ نمبر 1، جلد کا کینسر، آنکھوں کی بیماریاں جیسے موتیا وغیرہ اور قوت مدافعت میں کمی۔ نمبر 2، زرعی اثرات، فصلوں کی پیداوار میں کمی، خاص طور پر اناج کی فصلوں میں کمی نقصان کا باعث ہے۔ نمبر 3، ماحولیاتی اثرات، الٹرا وائلٹ شعاعیں پودوں کی نشو و نما اور آبی حیات خاص طور پر فیٹو پلانکٹن کو متاثر کرتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں۔ اوزون کی کمی زمین کی سطح پر درجہ حرارت اور موسم میں تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ اوزون کی تہہ کا تحفظ۔ CFC2 اور دیگر نقصان دہ گیسوں کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے۔ بین الاقوامی معاہدوں جیسے مونٹریال پروٹوکول پر عمل کیا جائے جس کا مقصد اوزون کو نقصان پہنچانے والے کیمیکلز کا خاتمہ ہے۔ ماحول دوست ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے۔ خلاصہ اور نتیجہ: ماحولیاتی مسائل دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے، جیسے متبادل توانائی کا استعمال، درخت لگانا، فیکٹریوں پر ماحولیاتی قوانین کا نفاذ اور عوامی شعور کی بیداری۔ سوال نمبر 5، جانداروں کی درجہ بندی، کلاسیفیکیشن آف آرگینزمز کی وضاحت کریں اور اس کی مختلف اقسام پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ جانداروں کی درجہ بندی کا تعارف۔ کرۂ ارض پر تقریباً 2.5 ملین اقسام کے جاندار موجود ہیں۔ ہم ان جانداروں کا مطالعہ کس طرح کرتے ہیں؟ سائنسدانوں نے ان تمام جانداروں کے مطالعے کو آسان بنانے کے لیے گروہ بندی کا طریقہ وضع کیا ہے۔ گروہ بندی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک جیسی خصوصیات رکھنے والے جاندار ایک گروہ میں، جبکہ مختلف خصوصیات کے حامل جاندار الگ الگ گروہوں میں ہوں۔ لہٰذا ان تمام جانداروں کو 2 بڑے گروہوں یعنی کنگڈم حیوانیات اور کنگڈم نباتیات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم میں اضافہ ہوا اور جانداروں کے متعلق مزید معلومات حاصل ہوئیں اور نئے جاندار دریافت ہوئے۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں سائنسدانوں نے جانداروں کو 5 کنگڈمز میں تقسیم کیا ہے جو درج ذیل ہیں:
الف کنگڈم مونرا MONERA. کنگڈم پروٹسٹا PROTISTA. کنگڈم فنجائی FUNGI. کنگڈم اینیمیلیا ANIMALIA. کنگڈم نباتیات کنگڈم پلانٹا PLANTAE. الف کنگڈم مونرا. اس گروہ میں سادہ ترین یا قلبی جاندار شامل ہیں جن کے جینیاتی مادے کروموزومز کے گرد ممبرین نہیں ہوتی. یہ خردبینی جاندار ہیں، مثلاً بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا CYNOBACTERIA. بیکٹیریا ہوا، پانی، مٹی، برف، گرز کے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. بیکٹیریا یک قلبی جاندار ہیں. اس کے خلیے کی ساخت نہایت سادہ ہوتی ہے. بیکٹیریا کے خلیے میں سائٹوپلازم اور کروموزومز ہوتے ہیں. مرکزہ اور دیگر آرگینیلز ORGANELLES آرگینیلز نہیں ہوتی. سیل ممبرین کے باہر قلبی دیوار سیل وال موجود ہوتی ہے، تاہم اس کی ساخت پودوں کی قلبی دیوار سے مختلف ہوتی ہے. لیون ہک LEEUWENHOCK. لیون ہک نے 1677 میں بیکٹیریا دریافت کیا. بیکٹیریا ہماری روزمرہ زندگی میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں. فائدہ مند بیکٹیریا بینیفیشل بیکٹیریا BENEFICIAL بینیفیشل بیکٹیریا BACTERIA. جب سے یہ دنیا بنی ہے نہ جانے کتنے جاندار جن میں پودے، جانور، انسان شامل ہیں اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کر ختم ہو گئے ہیں. اگر ان سب جانداروں کو مردہ اجسام گل سڑ کر مٹی میں شامل نہیں ہوتے تو آج زمین پر نئے آنے والے جانداروں کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی. گویا گلنے سڑنے کا عمل ہمارے لیے نہایت اہم ہے. اس عمل کو ڈی کمپوزیشن کہتے ہیں. DECOMPOSITION ڈی کمپوزیشن کہتے ہیں، جن میں بیکٹیریا نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں. جو بیکٹیریا جانداروں کے مردہ اجسام کو تحلیل ڈیکمپوز کرتے ہیں ڈیکمپوزرز کہلاتے ہیں. عمل تحلیل سے فضا اور زمین میں ضروری اجزاء کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور ماحول بھی صاف ہو جاتا ہے. کچھ بیکٹیریا زمین میں ہائیڈروجن کے مرکبات کو بڑھا کر زمین کی زرخیزی برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. انہیں نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا کہتے ہیں. نقصان دہ بیکٹیریا ہارمفل بیکٹیریا HARMFUL ہارمفل بیکٹیریا BACTERIA. انسانوں میں بہت سی بیماریاں بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں. ان میں ٹائیفائڈ، تپیدق، ہیضہ، قناق، نمونیا، تشنج اور بعض قسم کے دست اور پیچش کی بیماریاں قابل ذکر ہیں. کنگڈم پروٹسٹا. اس گروپ میں یک قلبی، سادہ، کثیر قلبی جاندار شامل ہیں. ان میں باقاعدہ مرکز پایا جاتا ہے، یعنی ان کے جینیاتی مادے کے گرد نیوکلیئر ممبرین ہوتی ہے. امیبا، پیرامیشیم اور ایلجی اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. ایلجی جھیلوں، دریاؤں اور سمندروں وغیرہ میں پائی جاتی ہے. حیاتیاتی تعلیم کے دوران ایلجی سے پیدا ہونے والی آکسیجن آبی جانداروں کی بقا کی ضامن ہے. ضیائی تالیف کے دوران ایلجی سے پیدا ہونے والی آکسیجن آبی جانداروں کی بقا کی ضامن ہے. نمبر جیم ہے کنگڈم فنجائی. اس کنگڈم کے جاندار فنجائی کہلاتے ہیں. اس میں کلوروفل نہیں ہوتا، اس لیے یہ خوراک خود نہیں بنا سکتے. پھولدار پودے نہ صرف ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ ہم ان سے بے شمار فوائد حاصل کرتے ہیں. مثلاً پھل، سبزیاں، اناج بطور خوراک استعمال کرتے ہیں. کنگڈم پلانٹا.
کنگڈم نباتیات میں وہ تمام جاندار شامل ہیں جو کثیر قلبی اور خود خور ہوتے ہیں، یعنی ضیائی تالیف فوٹوسنتھیسس کے ذریعے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ آٹوٹروف، کنگڈم نباتیات میں وہ تمام جاندار شامل ہیں جو کہ کثیر قلبی اور خود خور آٹوٹروف ہوتے ہیں، یعنی ضیائی تالیف فوٹوسنتھیسس کے ذریعے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ ان میں درخت، پودے، جھاڑیاں، گھاس وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی اہم خصوصیات: نمبر 1، سیلولوز سے بنی ہوئی خلیاتی دیوار ہوتی ہے۔ نمبر 2، کلوروفل کی موجودگی سے سورج کی روشنی جذب کرتے ہیں۔ نمبر 3، جڑ، تنا اور پتے جیسے حصے ہوتے ہیں جو زیادہ تر بے حرکت ہوتے ہیں۔ مثالیں: پائن ٹریز، فرن، آم کا درخت وغیرہ۔ کنگڈم اینیمیلیا، اس میں وہ تمام جاندار شامل ہیں جو کثیر قلبی ہوتے ہیں اور اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانداروں پر انحصار کرتے ہیں، یعنی یہ غیر خود خور ہیٹروٹروفک ہوتے ہیں۔ اس میں انسان، پرندے، مچھلیاں، حشرات، رینگنے والے جانور شامل ہیں۔ ان کی خصوصیات درج ذیل ہیں: حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اعصابی نظام اور حسی نظام موجود ہوتے ہیں، اکثر جنسی تولید کے ذریعے اپنی نسل بڑھاتے ہیں، توانائی حاصل کرنے کے لیے دوسرے جانداروں کو کھاتے ہیں۔ یہ آپ کا اسائنمنٹ نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور امتحانات میں اس سے بہت مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے، اور جہاں کہیں پر بھی مجھ سے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے اس کے لیے معذرت۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری مغفرت کی دعا کیجیے گا، ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو مزید آگے بڑھانے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔